नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह फातिर आज इंशाअल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। 38 से 45 तक आयात हैं। इसके बाद हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में सूरह यासीन शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह आलिमुल गैबी, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है। अब देखें ये सारे अल्फाज उर्दू के हैं। इन्ना तो बार बार हम पढ़ चुके हैं। अल्लाह का लफ्ज़ भी हम जानते हैं, आलिम भी हम जानते हैं। बेशक अल्लाह जानने वाला है। गैब समावाती, आसमानों के गैब, और वल्अर्ज़ी और ज़मीन के। इन्नहु, बेशक वो, ये हू की ज़मीर अल्लाह के लिए है। अलीमुम बिज़ाति सुदूर, जानने वाला है सीनों के भेद। सीनों वाली बातों को सदरुन, सीने को कहते हैं। सीना जो है इंसान की बॉडी में एक मरकजी जगह पे होता है। तो हर शहर में भी आपने सुना होगा कि लाहौर में भी सदर है, पिंडी में भी एक सदर है। तो सदर बाज़ार कौन सा होता है? जो शहर के बिल्कुल सेंटर में हो। तो सीना भी इंसानी जिस्म के बिल्कुल दरमियान में होता है, या उसका एक मरकज़ी जगह होती है। तो इससे इसको याद रख लें, सदर उनकी जमा सुदूर, सीने। बेशक अल्लाह ताला अलीमुम बिज़ात सुदूर है, वो सीनों के भेद जानने वाला है। यहाँ ये बात बताने का मकसद क्या है कि कल हमने पढ़ा था कि इंसान दुनिया में दोबारा आने की आरज़ू करेगा और कहेगा कि या अल्लाह एक दफ़ा अगर तू मुझे भेज दे तो फिर मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा, मैं फिर तेरी अताअत करूँगा, मैं शिर्क नहीं करूँगा, या अल्लाह मैं तौहीद पे कायम रहूँगा, मुझे एक दफ़ा दुनिया में भेज दे। अल्लाह फरमाते हैं मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हारे दिलों की बातों का मुझे पता है। एक जगह और सूरह नाम में हमने पढ़ा था, वलौ रुद्दू, अगर उन्हें लौटा दिया जाए, ला आदू, तो वो दोबारा करेंगे, लिमान हु अनहु, जिससे उन्हें मना किया गया, तो फिर वही करेंगे। अल्लाह फरमाते मुझे पता है, इसलिए कि इन्नल्लाह आलिमु गैबिस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीनों आसमानों की गैब जानता है। वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। सूरह मुल्क में हम रोज़ क्या पढ़ते हैं? अला यालमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल खबीर, क्या वही नहीं जानेगा जिसने पैदा किया? वो तो बहुत लतीफ़, बारीक बीन देखने वाला और बहुत ज़्यादा खबरें रखने वाला है। अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो सीनों के भेद जानता है, दिलों की बातों को जानता है। जो अल्लाह आसमान और ज़मीन की पोशीदा बातों का इल्म रखता है, वो कैसे नहीं जानता होगा ज़मीन और आसमान के भेद? वो तो तुम्हारे सीनों के राजों से भी वाकिफ़ है। जो सबसे छुपी हुई चीज़ होती है इंसान के दिल में, इंसान उसे बाहर नहीं निकालता, बाज़ औक़ात किसी से बात नहीं करता, वो कहता है ये बात मेरे दिल में ही, मैंने इसे साल हा साल से छुपा के रखा हुआ है। लेकिन अल्लाह कहता है मैं उससे भी वाकिफ़। हुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ फ़िल अर्ज़, वही है जिसने पैदा किया तुमको, जिसने बनाया तुमको। जअला, यजअलु होता है बनाना, जाला उसने बनाया, कुम तुम्हें क्या बनाया? खलाइफ, खलीफा की जमा खलाइफा, फिल अर्दी जमीन में तुम्हें जानशीन बनाया। फमन का फरा, फिर जिसने कुफ्र किया, फ़ा अलैहि कुफ्रु, तो उसका कुफ्र उसी के जिम्मे है, उसी पर है। जो कुफ्र करता है उसका कुफ्र, फिर उसका वबाल भी उसी पे पड़ेगा। वला यजीदुल काफिरीन कुफ्रुहुम, और नहीं ज़्यादा करता काफिरों को उनका कुफ्र, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास, इल्ला मक़ता, मगर नाराज़गी में, अल्लाह की नाखुशी में, अल्लाह की नाराज़गी भरने का बाइस होता है। वला यजीदुल काफिरीन कुफ्रुहुम, और नहीं ज़्यादा करता काफिरों को उनका कुफ्र, इल्ला खसारा, मगर खसारे में। यानी जो भी कुफ्र का रास्ता अख्तियार करता है, जो भी इनकार करता है,
تو اس کا انکار اسی پہ پڑتا ہے، اس کا وبال اسی کو چکھنا پڑے گا۔ اور کافروں کا کفر جو ہے ان کے رب کے نزدیک اللہ کی ناراضگی بڑھانے کا باعث ہوتا ہے، اور کافروں کا کفر ان کے اپنے ہی خسارے کا باعث ہوتا ہے، خود ہی ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی بڑھتی ہے اس سے، اور انسان کے اپنے نفس کا خسارہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، وہی سوالیہ حمزہ استفہام، کیا رأی دیکھا تم نے، یعنی تم نے کوئی غور کیا، شرکاءکم الذین، اپنے ان شریکوں کے بارے میں جن کو تدعون تم پکارتے ہو، دعا کیا ہوتی ہے؟ پکارنا، بلانا، تدعو تم پکارتے ہو، نہ ان کو، تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ارونی مجھے دکھاؤ، وہی لفظ ہے رعات سے، یہ تم نے دیکھا، یہاں امر ہے، ارونی مجھے دکھاؤ، یا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقو، کیا کچھ انہوں نے پیدا کیا، من الارض زمین میں سے، یہ جو تمہارے شریک ہیں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، ارونی ماذا خلقو من الارض، کیا پیدا کیا ہے انہوں نے زمین میں، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے کوئی حصہ ہے، کوئی ساجہ ہے آسمانوں میں، ام آتیناہم کتابا، یا دی ہے ہم نے ان کو کوئی کتاب، ہم یا آتی دی ہے نہ ہم نے ہم ان کو کتاباً کوئی کتاب، ہم نے کچھ لکھ کے دیا ہو ان کو، کوئی ہماری تحریر ہو اگر ان کے پاس، جس پہ لکھا ہو کہ یہ شرک جو وہ کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں، سوال ہو رہا ہے ان سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، یہ جو لوگ اپنے شریکوں کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، پہلا تو ان سے یہ کہیے کہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ کہ کیا پیدا کیا ہے تمہارے ان شریکوں نے زمین میں سے۔ پھر ان سے پوچھئے یا ان کا بھی کچھ آسمانوں کی تخلیق میں کچھ ان کا بھی حصہ ہے، یا پھر یہ بھی پوچھئے ان سے کہ یا ہم نے کوئی ان کو ایسی تحریر دی ہے، آتیناہم کتاباً، ہم نے کوئی ان کو ایسی کتاب دی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو، فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ، بس وہ قائم ہوں، عَلَى بَيِّنَةٍ کسی دلیل پر، منہ اس میں سے۔ یہ ذرا ان سے پوچھ کے مجھے بتا دیں کہ کیا واقعی ان کے پاس کوئی ایسی تحریر ہے، کوئی ایسی دلیل ہے، ہم نے ان پر کوئی کتاب نازل کی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ میرے بھی کچھ شریک ہیں جو آسمان و زمین کی تخلیق میں حصے دار ہیں۔ بلکہ بات یہ ہے، ان یعد الظالمون، نہیں وعدہ دیتے یہ ظالم، بعضهم بعضا، ان میں سے بعض کو، الا غرورا، مگر دھوکے کا۔ یہ ظالم ایک دوسرے سے صرف دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آئے ہیں، فریب دیتے آئے ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے پچھلی باتوں میں سے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ کرتے آئے ہیں۔ ان کے لیڈر جو ہیں، جو دنیا میں ان کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، وہ انہیں کہتے ہیں کہ معبود یہ جو تمہارے ہیں یہ تمہیں نفع پہنچائیں گے، تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ تمہیں اللہ کے قریب پہنچانے کا ذریعہ ہیں، یہ سیڑھی ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں یہ۔ آپ نے بھی سنی ہوں گی ایسی باتیں کہ کوئی ڈائریکٹ کسی وزیر اعظم سے نہیں مل سکتا تو اللہ سے کوئی ڈائریکٹ کیسے مل سکتا ہے؟ کوئی سیڑھی چاہیے، کوئی ذریعہ چاہیے، کوئی وسیلہ چاہیے، جبکہ اللہ کیا کہتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں
تو آپ ان سے کہہ دیں میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی، بس انہیں چاہیے کہ وہ میری بھی بات کو قبول کریں، مانیں اور مجھ پہ ایمان لائیں۔ ابو تو شاہ رگ سے بھی نزدیک ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اتنا قریب ہے۔ تو یہ جو جھوٹے وعدے دیتے ہیں، یہ جو ایک دوسرے کو دھوکے اور فریب میں ڈالے ہوئے ہیں کہ ان کی سفارش کر دیں گے یہ جو ان کے جھوٹے معبود ہیں، یا ہو سکتا ہے یہ باتیں شیطان مشرکین سے کہتے ہوں، یا اس سے وہ وعدہ مراد ہو سکتا ہے جس کا اظہار وہ ایک دوسرے کے سامنے کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں پہ غالب آ جائیں گے۔ یہ جو وعدہ ہے نہیں وعدہ دیتے ظالم آپس میں ایک دوسرے کو مگر فریب کا، تو یہ بھی فریب کا وعدہ ہے کہ وہ جو شرک کی کرنے والے جو ہیں کہ ان کے معبود ان کو بچا لیں گے، اور یہ وعدہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ جو وہ کہا کرتے تھے کہ ایک دن وہ مسلمانوں پہ غالب آ جائیں گے، پھر یعنی کہ کفر غالب آ جائے گا اور مسلمان مغلوب ہو جائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو وہ یہ کہتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یمسک السماوات والارض ان تزولا، یمسکو، امسکا یمسکو، امساک ہوتا ہے پکڑے رکھنا، تھامے رکھنا، بے شک اللہ تعالیٰ تھامے رکھتا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، ان ایسا نہ ہو کہ تزولا، کہ وہ دونوں ٹل جائیں، اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ جو لوگ شرک کرتے ہیں، وہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا وہ اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آسمان و زمین اپنی حالت پہ برقرار نہ رہیں بلکہ ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو جائیں، جیسا کہ سورہ مریم میں بھی آتا ہے نا، تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر پڑے اس وجہ سے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے اور انہیں اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیتا، ورنہ ان لوگوں کا یہ اللہ کی اولاد قرار دینا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ زمین و آسمان پلک جھپکتے میں اس کا نظام تباہ و برباد ہو جائے، اور پھر انہیں کوئی نہیں تھام سکتا، کوئی نہیں جو انہیں دوبارہ قائم کر سکے سوائے اللہ کی۔ وَلَئِنْ زَالَتَا، اور البتہ اگر یہ دونوں تا، یہ جو ہے نا الف، اس کی وجہ سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مثنیٰ ہے، تثنیہ ہے، دونوں، اور البتہ اگر ہٹ جائیں، ٹل جائیں، یہ دونوں ہٹ جائیں، ان امسکہما من احد، ان نہیں، امسکا تھامے گا، ہما ان دونوں کو، زمین و آسمان، من احدن کوئی بھی، من بعد ہی اس کے بعد، یہ اگر اپنی جگہ سے ہل جائیں تو اس کے بعد ان دونوں کو کوئی بھی تھامنے والا نہیں ہوگا۔ انہو، بے شک وہ، کانا ہے، حلیمن غفورا، حلیم ہے، بہت بردبار ہے، یعنی اللہ اتنی قدرتوں کے باوجود اتنا حلیم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھتا ہے، نافرمانیاں کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے باوجود بھی اللہ لوگوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن ان کی رسی دراز کیے ہوئے، ان کو ڈھیل دیے ہوئے، ان کی گرفت نہیں کرتا،
وہ غفور بھی ہے، تاکہ اگر کوئی توبہ کرتا ہے، کوئی رجوع کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے خطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، تو جو ندامت کے آنسو میں نے بہائے، اللہ نے انہیں موتی سمجھ کے اپنے پاس رکھا۔ یہ ہے وہ حلیم ذات اور وہ غفور ذات۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، جہدہ بڑی پختہ، ایمانہم اپنی قسمیں۔ قسم کے لیے لفظ قسم بھی آتا ہے اور ایمان بھی۔ ایمان جو ہے نا، یمین دائیں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں، دائیں کو، دائیں سائڈ کو، اور قسم کو بھی کہا جاتا ہے۔ ایمان، یہ ایمان نہیں ہے، ایمان ہے۔ ایمان اور ہوتا ہے، ایمان اور ہوتا ہے، الف کی زبر کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے قسمیں اپنی۔ لئن، کیا قسمیں کھائی انہوں نے؟ البتہ اگر جا آیا ہم ان کے پاس نذیر، کوئی ڈرانے والا۔ یہ کب کی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے، اہل مکہ مشرکین اس وقت، کیونکہ ان کی طرف کوئی رسول نہیں آیا تھا بہت عرصے سے، یہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ آپ کی بعثت سے پہلے یہ مشرکین عرب قسمیں کھا کے کیا کہا کرتے تھے کہ اگر ہماری طرف کوئی رسول آیا، لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، البتہ اگر آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، لَيَكُونُنَّ، تو وہ ضرور بضرور، اب یہاں پہ دو تاکیدیں ہیں، ایک لام تاکید لا، دوسرا نون ثقیلہ ڈبل تاکید ہو گئی، ضرور بضرور ہوں گے اہدا، زیادہ ہدایت پانے والا۔ اہدا، یہ شروع کا الف کیا بتا رہا ہے؟ جیسے ہوتا ہے اکبر، بہت بڑا، ازلمہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا، یہ اہدا بہت زیادہ ہدایت پانے والے۔ من احدل امتوں میں سے ہر ایک سے، جتنی بھی امتیں گزری ہیں ہم ہر ایک سے زیادہ راستہ پانے والے، ہدایت پانے والے ہوں گے اگر ہماری طرف کوئی رسول آیا۔ یہ باتیں وہ قسمیں کھا کھا کے کہا کرتے کہ ہم اس جو رسول ہماری طرف آئے گا ہم اس کو ویلکم کریں گے، اس پہ ایمان لائیں گے۔ ہم کئی اور موقعوں پہ بھی یہی بات ہم پیچھے سورہ نام میں پڑھ کے آئے ہیں، کیونکہ سورہ صافات میں بھی یہی بات ہے کہ یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، پھر جب آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا، مَا زَادَهُمْ، تو نہیں زیادہ کیا ان کو، إِلَّا نُفُورًا، مگر نفرت میں۔ اب وہ وقت آ گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اللہ کے رسول بن کے آئے، جن کے لیے وہ تمنا کیا کرتے تھے، خواہش کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ ہدایت پانے والے بنیں گے۔ لیکن جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے آپ پر ایمان لانے کی بجائے آپ کی مخالفت شروع کر دی، آپ کا انکار کیا، صرف تکبر کی وجہ سے انہوں نے سرکشی اختیار کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریجیکٹ کر دیا۔ ان کی نفرتوں میں اضافہ ہو گیا۔ وہ شخص جو کل تک ان کے لیے اپنی قوم کا مایہ ناز فرزند تھا، جس نے 40 سالہ زندگی ان کے سامنے اس طرح گزاری تھی کہ وہ خود انہیں صادق و امین کہا کرتے تھے، لیکن جب آپ ان کے پاس آئے، ما زادہم الا نفورا، تو ان کی نفرت کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں۔ استکبارن فی الارض، زمین میں تکبر کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، ومکر السیئ، اور بری تدبیریں کرنے کی وجہ سے، ولا یحیق المکر السیئ، اور نہیں گھیرتی، ہا کا یحیق ہوتا ہے گھیر لینا، اور نہیں گھیرتی مکر السیئ، بری تدبیریں، الا باہلہ، مگر اپنے کرنے والے ہی کو۔ جو کوئی کسی کے خلاف چالیں چلتا ہے، جو کوئی بری تدبیر اختیار کرتا ہے، جو کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، یہ مکر و فریب، اور یہ لوگ جو دھوکے کی باتیں سوچا کرتے تھے کہ یہ نہیں جانتے تھے کہ بری تدبیر کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اور اس کا وبال آخرکار وہ بری تدبیریں کرنے والوں ہی پر پڑتا ہے۔ یہ بات اللہ نے ان پہ واضح کر دی کہ یہ تکبر کرتے تھے، دنیا میں بری بری چالیں چلتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے کہ بری چالیں
بری تدبیریں اپنے کرنے والے ہی کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ تو نہیں وہ انتظار کر رہے إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ مگر پہلے لوگوں کی سنت کا، پہلے لوگوں کے بارے میں اللہ کا جو طریقہ رہا ہے کیا وہ اسی کے منتظر ہیں؟ پہلی قوموں کے بارے میں اللہ کا کیا طریقہ رہا ہے؟ ہمیشہ جن لوگوں نے انبیاء کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو کیا تھا ان کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے۔ کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو پچھلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا؟ جب کسی نے پیغمبر کو جھٹلایا، جب پیغمبر کی بات نہ مانی، تو پھر کیا ہوا ان کا انجام؟ عاد و سمود کے ساتھ کیا ہوا؟ قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا؟ قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا یہ بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں پہلے لوگوں جیسی اللہ کی سنت کا، اللہ کے طریقے کا؟ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا تو آپ اللہ کے طریقے کو بدلتا ہوا نہیں پائیں گے۔ اللہ کا طریقہ سب کے ساتھ سیم ہوتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا اور آپ اللہ کے طریقے کو ٹلتا ہوا نہیں پائیں گے۔ تحویلا اور تبدیلا یہ دو لفظ ہیں لیکن دونوں کے معنی ملتے جلتے ہیں۔ تبدیل یا تبدیلی کا مفہوم تو عام ہے، بدلنا، جبکہ تحویل کے معنی ہوتے ہیں رخ پھیر دینا، سمت بدل دینا۔ یعنی اللہ کا قانون کسی کے لیے اپنا رخ نہیں بدلتا، اور کوئی بھی قوم اللہ کے قانون کی زد میں اگر آنے والی ہو تو اس قانون کے رخ کو پھر پھیرا نہیں جا سکتا۔ جو لوگ اپنی ضد کی وجہ سے اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم ہیں تو اللہ کا قانون بھی بدلنے والا نہیں ہے۔ جو کچھ پہلی قوموں کو اس طرح کا رویہ اختیار کرنے کی پاداش میں سزائیں ملی ہیں اور وہ نشان عبرت بنتی رہی ہیں، تو یہ لوگ اب بچ نہیں سکیں گے اس سے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا نہ اللہ کا قانون جو ہے وہ کسی کی خاطر بدلتا ہے اور نہ ہی اللہ کا قانون رخ پھیرتا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض اور کیا نہیں انہوں نے چل پھر کے دیکھا زمین میں؟ اور ان کے ارد گرد ہی وہ علاقے آباد تھے جہاں پہ قوموں پہ عذاب آیا۔ قوم لوط کی بستی ان سے دور تو نہیں تھی۔ عاد و سمود کے کھنڈرات سے ہی واقف ہیں اچھی طرح سے۔ کیا انہوں نے چل پھر کے نہیں دیکھا زمین میں؟ فَيَنظُرُوا کہ وہ دیکھتے کیف کان کس طرح ہوا عاقبۃ انجام الذین ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وہ تو تھے بہت زیادہ سخت، منہم ان سے قوت میں۔ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تو ان کی نسبت بہت مضبوط لوگ تھے، ان کے قد بہت لمبے تھے، ان کے پاس جو وسائل اللہ تعالیٰ نے دے رکھے تھے۔ قوم سمود کے بارے میں کیسے پہاڑوں کو تراش کے انہوں نے جو گھر بنائے ہوئے ہوتے تھے، وہ اپنے دور کے بڑے طاقتور لوگ تھے۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً طاقت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کی شان ایسی نہیں ہے لِيُعْجِزَهُ کہ عاجز کر سکے اس کو، من شیء کوئی بھی، فی السماوات ولا فی الارض زمین میں اور نہ آسمان میں، کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتی۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا انہ کان بے شک وہ ہے علیما قدیرا جاننے والا، قدرت رکھنے والا۔ وہ علیم بھی ہے، ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے، اور اس کا ہر چیز پہ قادر بھی ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا اور اگر مؤاخذہ کرے اللہ تعالیٰ، یواخذ یہ لفظ آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہے، وہ دعا سورہ بقرہ کے اینڈ میں پڑھی تھی، ربنا لا تؤاخذنا اے ہمارے رب
نا مواخذہ کرنا ہمارا. تو یہاں پہ وہی لفظ ہے یواخذ، مواخذہ کرے. اور اگر اللہ مواخذہ کرے اور اگر اللہ پکڑنے پہ آئے، اب یہاں پہ اللہ کا لفظ فاعل ہے اس لیے اس کے اوپر پیش ہے. کل میں نے بتایا تھا نا، کل جو تھا اس کے اوپر زبر تھی تو وہ مفعول تھا، یہ فاعل ہے اس لیے اس کے اوپر پیش ہے. اور اگر مواخذہ کرنا چاہے اللہ، الناسا لوگوں کا، اب لوگوں کے اوپر ناس کے اوپر زبر ہے تو یعنی لوگوں کا مواخذہ. اب یہاں پہ بھی دیکھیں، اگر آپ اس پیش کو زبر بنا دیں اور اس کو آپ پیش بنا دیں، اگر خدا نخواستہ ہم ایسا پڑھیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهَ النَّاسُ، مطلب کیا ہوگا؟ اور اگر مواخذہ کریں لوگ اللہ کا، اتنا مطلب بدل جاتا ہے صرف ایک زبر زیر کی غلطی سے. یہ پیش کو اگر آپ زبر بناتے ہیں، اس زبر کو پیش بناتے ہیں تو فاعل مفعول ہو جائے گا، مفعول فاعل بن جائے گا. اس لیے بہت دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر پکڑنے پہ آئے اللہ لوگوں کو، بما کا سبو، بوجہ اس کے جو انہوں نے کسب کیے، جو انہوں نے کمائیاں کی، جو انہوں نے کام کیے، ماں تارا کا، تو نہ چھوڑے، علی ظہرہا، اس کی پشت پر. ظہر کہتے ہیں پشت پر، پشت کو. زہار کو بھی زہار کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ زہار کیا ہوتا ہے. جب کوئی شخص کہتا ہے میری ماں کی پشت، میری بیوی کی پشت میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح سے، تو یہ ظہر کا لفظ پشت کے لیے ہوتا ہے نا. تو ماں تارا کا علی ظہرہا، تو نہ چھوڑے اوپر اس کی پشت کے. ہا کس کے لیے؟ عرض کے لیے، زمین کے لیے. ہاں، یہ میں آپ کو بتا دی کہ زہار کو زہار اس وجہ سے کہا جاتا ہے. زمانہ جاہلیت میں جب لوگ جو طلاق دیتے تھے اپنی بیویوں کو یہ کہہ کے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تو اس کو طلاق کی بجائے زہار کہا جاتا تھا، اور اس وجہ سے کہا جاتا تھا. ماں تارا کا، تو نہ چھوڑے، علی ظہرہا، اس کی پشت پر، زمین کی پشت پر، من دابۃ، کوئی چلنے پھرنے والا. دابہ کوئی بھی جاندار، اس میں جانور بھی آئیں گے انسان بھی آئیں گے. کوئی جانور، کوئی جاندار، کوئی انسان، کوئی بھی زمین پہ باقی نہ رہے اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنے لگے. انسانوں کو تو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑے گا، جانوروں کو کیوں؟ انسانوں ہی کی نحوست کی وجہ سے. یا یہ بھی ہے کہ تمام اہل زمین کو جب اللہ ہلاک کرے گا تو پھر انسانوں کو بھی، اور اس میں جتنے بھی جانور ہیں جو بھی انسان کے لیے تو فائدے کی چیزیں ہیں نا، انسان کی روزی کا سبب ہے. جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں، وہ سب جن جن چیزوں کے یہ مالک ہیں ان سب کو بھی زمین پہ کسی کو نہ چھوڑے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کی وجہ سے پکڑنے پہ. یہ بات میں بہت دفعہ آپ سے کرتی ہوں کہ ہم اگر زمین پہ چل پھر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اس کی دی ہوئی آکسیجن استعمال کر رہے ہیں مفت میں، پانی پیتے ہیں، ہوائیں ہیں ہمارے لیے، سورج روشنی پہنچاتا ہے، گرمی پہنچاتا ہے، زمین سے کیسے کیسے خوش ذائقہ پھل ہمارے لیے پیدا ہوتے ہیں، اجناس پیدا ہوتے ہیں. یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بڑے دودھ کے دھلے میں اب ہیں ہی اتنے نیک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نعمتوں کی فراوانی کی ہوئی ہے، نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے. سن لیں پھر اب اللہ کی بات کہ اللہ کیا فرما. فَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. تمہارے کرتوتوں پہ اگر اللہ آئے، تمہارے اعمال کو اگر اللہ دیکھے، تمہارے کسب اگر اللہ دیکھے، ایک بھی چلتا پھرتا زمین پہ کوئی نظر نہ آئے، تو اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن وہ مہلت دیتا ہے ان کو. اخرا یؤخر، کیا ہوتا ہے؟ مہلت دینا. وہ مہلت دیتا ہے انہیں، ڈھیل دے رہا ہے انہیں. کب تک؟ الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک. وہ مقررہ مدت ہر شخص کی اپنی موت بھی ہو سکتی ہے، اور دنیا کا اینڈ بھی ہو سکتا ہے، قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دیے ہوئے. ہم سب کے پاس بھی ایک مختصر سا ٹائم ہے، ایک لمیٹڈ ٹائم ڈیوریشن ہے جس کے اندر رہ کے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. ہر شخص کے پاس وہ اپنا اپنا الگ الگ ہے، اور وہ غیب کی خبر ہے کہ اللہ نے کس شخص کو کتنا ٹائم دے رکھا ہے، یا اجل مسمى کس کے پاس کتنی ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ،
بس جب آ جائے گی ان کی اجل، جب آ جائے گا ان کا وہ مقررہ وقت، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا اپنے بندوں کو، جو خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر وہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، پھر وہ دیکھ لے گا، کیونکہ وہ بہت خوب دیکھنے والا ہے۔ اس دن جب آئیں گے نا اس کے سامنے، اللہ کو پتہ جائے کیا کرتے ہیں۔ یہاں تو چھپا لیتے ہیں نا باتیں، کچھ نہیں چھپے گا، بلکہ آج کل تو جو دور آ گیا ہے، ذرا سا انسان چھپ کے بھی کام کرنے لگتا ہے تو کیمرے کی زد میں آ جاتا ہے، جگہ جگہ کیمرے لگے ہیں۔ اب تو کیمرہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آپ اپنے آپ کو سمجھ سکیں کہ میں کیمرے کی زد میں ہوں۔ کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں، اپنی طرف سے بڑا مار کا مارتا ہے کوئی شخص کہ بھئی میں نے تو یہ کام کر لیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وہ ایک پروگرام بھی لگتا ہوتا تھا کہ کیا نام ہے اس کا، کہ وہ شخص جاتا ہے، جا کے پہلے تو ان سے اگلواتا ہے کہ تم نے یہ جرم کیا، جب وہ پہلے تو وہ مانتا ہی نہیں، لیکن پھر فوراً جب وہ نکالتا ہے نا اپنا لیپ ٹاپ کھولتا ہے کہ دیکھو تو یہ آپ ہی ہو، پھر اس کے چہرے کا رنگ دیکھنے والا۔ اب سوچیے انسان یہاں تک پہنچ گیا تو اللہ کے کیمرے کیسے ہوں گے؟ اس دن کا تصور کر کے اگر ہم آج نہ ڈرے کہ جس دن بہت بڑی عدالت لگی ہوگی، ہر کوئی کٹہرے میں کھڑا باری باری ایک ایک کر کے پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی۔ دنیا کو کیا، ہم اپنے جاننے والوں کو تصور کریں کہ میرے سب جاننے والے وہاں سامنے دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے سوال جواب ہو رہے ہیں، اور مجھ سے اللہ پہلے پوچھتا ہے بتا کیا کیا تم نے، زندگی کن کاموں میں گزاری، جوانی کیسی گزاری، وقت کا حساب لیا جائے گا، پیسے کا حساب لیا جائے گا، دولت کمائی کدھر سے اور دولت کہاں خرچ کی، کیسے وقت گزار کے آئے۔ اور پھر انسان جب مکرے گا، یہ تو عادت اس کی ہے کہ انسان پہلے تو مانے گا ہی نہیں، نہیں نہیں میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو پھر اللہ کیسی ویڈیو چلائے گا۔ اور وہ ویڈیو جب سب کے سامنے چلے گی، کبھی یہ تصور کیا کریں کہ میں کیا کیا چھپا کے بیٹھا ہوں اپنے دلوں میں، ہم کیا کیا چھپا کے بیٹھے ہیں۔ اس دن جب ہماری ویڈیو سب کے سامنے چلے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اس دن سے آج جو شخص ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، سورہ رحمان میں آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے آج ڈر گیا، اس کے لیے اللہ نے 2 جنتیں بنا رکھی ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آج ڈرنے کی ضرورت ہے اس کے سامنے کھڑا ہونے سے۔ حضرت ابوبکر صدیق جیسے جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی ہوئی تھی، وہ اتنا ڈرتے تھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، تو فرماتے تھے کاش میں کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا، میں کسی درخت کا پتا ہوتا جو جھڑ کے گر جاتا، میں کوئی پرندہ ہوتا جسے لوگ ڈھونڈ کے کھا جاتے، میں یہ نہ ہوتا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے جواب دہی کرنا پڑے گا، مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا۔ اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جائے۔ اب سوچیں انہیں اتنا ڈر تھا تو ہم کون ہیں؟ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اتنے بے فکر ہو کے؟ 2 فکر اور 2 بے فکریاں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان دنیا میں بھی بے فکر رہے اور آخرت میں بھی پھر بے فکر ہی ہو۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو شخص دنیا میں آخرت کی فکر کرتا ہے پھر آخرت میں اسے کوئی فکر ہو۔ وہ آخرت میں بے فکر ہو جائیں گے جن کو دنیا میں فکریں لگی رہی آخرت۔ تو اللہ ہمیں وہ بڑا غم لگا دے، وہ آخرت کا غم، وہ آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا
افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب